बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ इन दिनों सियासी मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत मरकज़ी क़यादत जेलों में है। पार्टी ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी है। मुश्किल वक्त से निकलने के लिए डील की खबरें सामने आई, लेकिन उसकी तरदीद आज चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान साहिबा ने कर दी। जबकि एक और बड़ी अहम बात जो तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद परेशानी का बाइस है, वो ये है कि चेयरमैन PTI हुकूमत में मौजूदा अपने आखिरी सिपाही आरिफ अलवी से भी नाराज़ हैं, बल्कि मायूस हैं। इस बात का इंकशाफ भी चेयरमैन PTI की बहन आज अलीमा खान ने किया, जब उन्होंने आज मीडिया से बातचीत की और कहा कि चेयरमैन PTI मायूस थे कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया। और चेयरमैन PTI ने ये शिकवा किया कि हमारे सदर को इतने अहम वक्त में अपनी कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। हालांकि नाज़रीन, आपको याद होगा कि 13 सितंबर को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दे चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को आला अदलिया से रजू करने का भी कह चुके हैं। इस इक़दाम के बाद चेयरमैन PTI को क्या ऐसी उम्मीदें थी जो आरिफ अलवी साहब ने पूरी नहीं की, और क्या वाकई आरिफ अलवी साहब मुश्किल वक्त में पार्टी की मदद नहीं कर रहे? और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करती हूँ। आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब और कामरान यूसुफ साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अपने बड़े सिपाही हैं सदर आरिफ अलवी, उनसे भी नाराज़, जिसका इजहार उनकी अपनी बहन ने किया। क्या आपको लगता है कि चेयरमैन PTI की अपनी ही पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई है? ये चेयरमैन PTI जब आए थे तो ये दूसरी पार्टियों को बारी लेने का ताना देते थे और साथ कहते थे कि मैं सिर्फ पार्टी बनाऊंगा और मेरा ख़ानदान, मैं किसी को नहीं लाऊंगा। जब इक़्तिदार में आए तो अपने तमाम कज़न्स अजीज़ों को, चाहे वो बरकी हों, अमेरिका में बैठ के पूरा KP हॉस्पिटल चलाएं, रिश्तेदार यार दोस्त हों, उन सब को बिठाया, शौकत खानम से भी ला के लोगों को हेल्थ मिनिस्ट्री तफवीज़ की। और आज जब पार्टी के मुंतखब करादा सदर साहब के बारे में बात करनी थी तो इन्हें पार्टी का लीडर नहीं मिला, अपनी सगी बहन मिली ये बयान देने के लिए। तो सियासत तो फिर सबकी एक जैसी होगी ना। जब सारी जमातों को आप गिनते हैं, कोई नारे मारता था कि मैं डैम इतने बना दूंगा, मैंने इतनी नौकरियां, इतने घर देने हैं, तो उनके वो दावे अमली तौर पे ख़त्म हुए और सियासत अब उनके अपने घर की तरफ वापस आई है कि उनकी हमशीरा की तरफ से ऐलान आया। उनको रोज़ वकील भी मिलते हैं। आज शाह महमूद कुरैशी और वो दोनों आपस में बैठे भी रहे, लेकिन ऐलान उनकी हमशीरा की तरफ से कराया जा रहा है। तो एक तो क्लियर हो गया कि उन्हें बड़ा रंज और गम है सदर आरिफ अलवी साहब पे, जो PTV पे हमले की इतला भी अपने चेयरमैन को दे रहे थे। अल्ताफ़ हुसैन के साथ गुफ्तगू की है कि सिर्फ आपको पता है 2014 के धरने की ऑडियो लीक हुई थी, बाकी तो सब ये भी उसके बाद हुई थी। नवाज शरीफ ने तो कुछ भी लीक होने नहीं दिया था। उनको तमाम इंटेलिजेंस फराम की गई थी धरने के ऊपर और सब चीज़ों के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अब आप देखें किस तरीके से ऑडियोज़, वीडियोज़, सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और खान साहब को रंज और गम ये है कि जिस ट्रायल में आज वो नेक्स्ट स्टॉप अडयाला की सूरत में साइफर में बैठे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, उसके अंदर जो तरामीम हुई हैं वो उनके सदर मुमलिकत ने बहुत खामोशी से करने के लिए रास्ता दिया कि जी वो तो मैंने स्टाफ से कहा था। और 9 अगस्त को वो 13 बिल वापस भेजते हैं, लेकिन ये 2 बिल नहीं भेजते, ना मिलिट्री एक्ट को वापस भेजते हैं। तो आपको लगता है कि सदर आरिफ अलवी का अपनी जमात के लिए थोड़ा वो कंफ्यूज थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको अपनी जमात से? देखें, उन्होंने जो करना था उन्होंने ये कर लिया कि इजाफी मुद्दत की सदारत ले ली। कोई सीट से गाड़ी की उतर के भागा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकला और किसी ने ट्वीट करके, यानी सदर आरिफ अलवी साहब ने बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और जब वो वहाँ खड़े हैं तो उस पोजीशन पे उन्होंने अपनी 5 साल की मुद्दत के इख्तिताम के बाद जो एक्सटेंशन जारी है, आईनी तौर पे जारी है, वो उन्होंने तरजीह दी कि पार्टी के अंदर वापसी जाने की बजाय। और जब सदर ने अपना काम ये कर लिया तो बिल आखिर इमरान खान साहब ने देख लिया कि कभी दुरानी साहब की आनियाँ हैं, जानियाँ हैं, फिर मिलिट्री की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वजाहत आ चुकी, लोगों को पता चल गया कि किसी ने उनको नहीं भेजा वहाँ मुज़ाकरात के लिए। ये डील और ढील की खबरें आई तो फिर उसका तासुर खान साहब ने भी ख़त्म करा दिया। ये बता दिया गया था कि कोई डील उनके साथ नहीं हो रही, बल्कि जो अदालती कार्रवाई है वो अपनी रफ्तार से चल रही है। उनके वकीलों को और इनको भी बाद में ख्याल आया कि हमें अटक से यहाँ अडयाला लाने की दरखास्त ही नहीं देनी चाहिए थी। अब वो वापस ढूंढ रहे हैं कि यहाँ तो सहूलत नहीं है, यहाँ फलां नहीं है। बहरहाल ये मकाफत अमल है। जिस तरीके से वो 2-5 साल पहले PMLN और पीपल्स पार्टी के पीछे पड़े हुए थे कि इनको पार्टी के तौर पे रहने नहीं देना, फिर इक़्तिदार आया कि इनमें से कोई बाहर न रहे,
تو اب وہ دیکھ رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کے کہ ان کے اپنی لیڈرشپ پہ اعتماد نہیں رہا، تو انہیں اپنی ہمشیرہ کے ذریعے میسج دینا پڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شکست و ریختہ ہے، پبلک میں مقبولیت اپنی جگہ پہ ہے، اپنی پارٹی کو سنبھالنا دوسری بات ہے۔ وہ سیاستدان کام کرتا ہے، سیاست وہ نہیں کر رہے۔ ان کے لیے بہت ہمارے ہاں لوگ تجزیہ دیتے تھے، بڑا سیاستدان ہے، اسمبلیاں توڑ دی، فلانا کر دیا، اسمبلیوں سے ریزائن کر دیے۔ مجھے بتائیں ان کو کس قدم کا فائدہ ہوا؟ نوید صاحب یہ بات تو درست ہے، عوام میں تو وہ مقبول ہیں، لیکن جس طرح سے ان کی پارٹی پر مشکلات آئیں اور جس طرح سے ان کے اپنے قریبی لوگوں نے ان کو چھوڑا، اب جس میں آپ وہ رنج کا اظہار بھی کر رہے ہیں صدر عارف الوی سے، تو مطلب چڑھتے سورج کو سلام ہے۔ نوید صاحب، آپ کے خیال میں یہ مکافات عمل ہے جس کا ذکر عامر صاحب کر رہے ہیں، یا اب حقیقتاً چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفت اپنی پارٹی پر کمزور ہو چکی ہے؟ دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک میرے خیال میں یہ تاثر غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہن کے ذریعے سے جو ہے یہ ایک میسیج نکالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس سے پہلے دیکھیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں آلموسٹ یہی بات کی گئی کہ صدر صاحب نے اپنا جو آئینی فریضہ تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا، وہ انہوں نے جو ہے وہ قطع کلامی کی معذرت صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی مشکلات اور خاص طور پر چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے جو خاصے ناراض ہوئے ہیں صدر عارف الوی پر کہ ان کی پارٹی پر گرفت کمزور ہو گئی ہے، یہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ نوید صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کوئکلی اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ لیکن دعا جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا میرے خیال میں درست نہیں ہوگا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی بہن کے ذریعے جو ہے وہ میسج بھجوایا ہے، کیونکہ ان کی بات بھی یہی ہے کہ چیئرمین جو صدر عارف الوی ہیں انہوں نے اپنا آئینی جو ان کا فرض تھا وہ انہوں نے نہیں نبھایا اور انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، اور یہی بات مور اور لیس اسی طرح کی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی جو ہے اپنی پچھلی میٹنگ میں وہ یہی بات کر چکی ہے کہ صدر صاحب نے اپنا آئینی حق جو ہے وہ نہیں استعمال کیا اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی۔ لیکن پاکستان میں میرے خیال میں ہم سب کو اب تک تو اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہو جانا چاہیے، ہمیں اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان میں صدر کتنا با اختیار ہوتا ہے، وہ کس طرح سے ایک آئینی حق، صدر کے پاس ایک آئینی حق ہے جو آئین نے اسے دیا ہے، جو کسی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان کو نہیں دیا گیا۔ وہ آئین نے ان کو ایک حق دیا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور انہوں نے وہ دینے کی کوشش بھی کی۔ ہم نے دیکھا انہوں نے نومبر 6 کی جو ہے وہ ڈیٹ سجیسٹ کی تھی۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، وہ کس قدر جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جس طرح سے پی ٹی آئی کا ایک امپلوژن ہوا، یا جس طرح سے اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا، اس کو توڑ پھوڑ کی گئی۔ آپ دیکھیں اس وقت بھی چیئرمین پی ٹی آئی نے یہی بات کی تھی کہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے یہی بات کی کہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ جس طرح کے پریشر میں ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنی جان بچائیں، وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح کا ریاست کی طرف سے تشدد ان پہ کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی انتقامانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو اس میں کسی بھی شخص کا پی ٹی آئی سے جڑے رہنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہو گیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک بڑی تعداد میں پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی سے لوگ نکل کے گئے۔ تو اس وقت بھی جو صدر عارف الوی صاحب ہیں ان کا بھی میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس بات کا جو ہے احساس ہے کہ وہ کس قدر مشکلات میں ہیں۔ انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا، انہوں نے ایک الیکشن کی ڈیٹ دی، اور جو ہے اس کے سامنے جو ہے ای سی پی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ ایک جو الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 میں جو ترامیم کی گئی، ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جو اختیار جو ہے ای سی پی کو دیا گیا، تو اس سے ہمیں یہ اس بات کا تو ایک اچھی طرح سے احساس ہو جاتا ہے کہ صدر جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، وہ صرف برائے نام ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، اس کے پاس وہ اپنا آئینی اختیار بھی جو ہے وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کامران یوسف صاحب، مشکلیں جب پڑتی ہیں تبھی اندازہ ہوتا ہے کون لیڈر کے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس سے پہلے بھی بڑی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا اور واقعات کچھ مختلف نوعیت کے تھے، لیکن بڑے لوگ جو قریبی تھے وہ ساتھ جڑے رہے، جس میں پیپلز پارٹی کی مثال بھی ہے، نون لیگ کی بھی ہے۔
لیکن جس طرح سے چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ قریبی لوگ سینئر رہنما موجود تھے پی ٹی آئی کے، لیکن جب بھی مشکل وقت آیا وہ چھوڑ گیا، تو آپ سمجھتے ہیں یہ صدر نے بے وفائی کی یا انہوں نے اپنا آئینی حق ادا کر دیا، آلدو ای سی پی کی طرف سے ان کو کچھ رکاوٹیں تھیں، یا اس آئینی حق ادا کرنے میں بھی انہوں نے تھوڑی غفلت کی جس کا اظہار آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کیا؟ دیکھیں، صدر عارف علوی نے تو بہت کوشش کی تحریک انصاف اور اپنے جو لیڈر ہیں ان کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف کے رہنما تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ ملک کے صدر ہیں، اور صدر جو ہے عام طور پر اے پولیٹیکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کئی تنازعات بھی ہوئے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان کے اندر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پر مشکل وقت آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی جماعت بنتی تب ہے جب وہ اس طرح چکی میں پستی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ واقعی ونڈیکیٹ ہو اور آپ کہہ لیں کہ وہ سروائیو کر جائے وہ پیریڈ، تو اس کے بعد ہی پھر اس جماعت کا جو مستقبل ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ جو بنیادی آپ کا سوال تھا کہ کیا عمران خان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اوپر، میرا خیال ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان کے اوپر مشکل وقت ہے، جیسے ماضی میں جماعتوں کے اوپر آتا رہا، اور عمران خان اور تحریک انصاف یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کو مائنس کر کے آپ کر لیں گے، وہ صدر عارف علوی ہوں یا کوئی اور ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے سروائیو کر نہیں سکیں گے۔ جو میرا آئی تھنک بنیادی اس میں کنٹینشن ہے، ماضی میں اگر آپ چلے جائیں جب پی ایم ایل این کے پاس بھی 2/3 اکثریت تھی، پھر مشرف کا کو ہوا، اس کے بعد جو مشرف کی زیر جو ان کے اثر جو انتخابات ہوئے اس میں پی ایم ایل این جو ہے بالکل 12-14 سیٹیں ان کے پاس رہ گئی تھیں، اور شاید اس وقت پیپلز پارٹی کو بھی پی ایم ایل این کو بھی لوگ رائٹ آف کر دیتے تھے کہ جی یہ تو جماعتیں اب ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے اور نواز شریف نے کم بیک کیا۔ تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جو مشکل اس وقت فیز ہے تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان کے اوپر، اگر یہ سم اور دی ادر مینج کر جاتے ہیں، سروائیو کر جاتے ہیں، اور اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں، مقدموں سے بری ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ تمام چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی، کون ان کے ساتھ پہلے تھا یا نہیں تھا، کیونکہ آفٹر آل آئی تھنک تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان ہی ہے، اس کے بغیر تحریک انصاف نہیں ہے۔ جی ایاز صاحب یہ بات تو صحیح ہے، تحریک انصاف عمران خان ہی ہے، لیکن اب جس طرح سے ایک ایک کر کے ان کو لوگ چھوڑ گئے، اور وہ بڑے قریبی جو سمجھے جاتے تھے کہ یہ عمران خان کے بڑے کلوز ہیں، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، اب ایک ایک کا نام بھی گننے بیٹھے، اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی چیئرمین پی ٹی آئی لوز کر گئے اپنی گرفت پارٹی پر، یا جس طرح سے کامران یوسف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایگزامپل ایسے ہیں، بڑی سیاسی جماعتوں نے کم بیک بھی کیا ہے، تو کیا پی ٹی آئی بھی بطور سیاسی جماعت کم بیک کرے گی؟ دیکھیں، باقی سیاسی جماعتوں نے کم بیک کیا، وہ اپنی جگہ، وہ اس میں ظاہر ہے کچھ اور بھی ایلیمنٹس ہوا کرتے تھے، کوئی لیڈرشپ اس سے ہٹ کے بھی ہوا کرتی تھی۔ پی ٹی آئی تو ون اینڈ اونلی مسٹر عمران خان، اس کے باہر نہ کچھ ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ گرفت کمزور ہوگی تو اپنے اوپر ہوگی، باقی کوئی جاتا ہے چھوڑ کے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر فرق پڑ گیا ہوتا نا تو الیکشنز بہت پہلے ہو چکے ہوتے دعا، یہ مطلب اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر عمران خان صاحب کے شکوے والی بات آپ کریں گی تو وہ مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے، وہ بڑا ناجائز شکوہ ہے عارف علوی صاحب سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک میں کہیں ہوتے ہوں گے، دوسرے ملکوں میں کوئی صدر بھی ہوتا ہوگا، کوئی وزیر اعظم بھی ہوتا ہوگا، یہاں تو نوکری بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ جب آپ نوکری بچانے کی فکر سے آزاد ہوتے ہیں تو اس کے بعد یا آپ جیل میں ہوتے ہیں یا آپ کو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ آپ کو لنڈن بھاگنا پڑتا ہے۔ اس سے ہٹ کے تو کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں منظر۔ اس لیے وہ عارف علوی صاحب کو اتنی دیر سے دکھایا جا رہا تھا کہ صادق سنجرانی صاحب بس آج آئے کہ کل آئے، وہ بس جیسے ہی 6 تاریخ ہوگی انہوں نے آ کے بیٹھ جانا ہے بطور صرف نوکری بچائی قائم مقام صدر۔ تو وہ بار بار اتنا پریشرائز کر کے اندر ان کے بہت وہ ان کے دل میں درد بہت ہے اپنی پارٹی کے لیے، اپنے چیئرمین کے لیے، لیکن جب نوکری کا معاملہ آ جاتا ہے نا تو ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوکری بچانی زیادہ ضروری ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بھی تو آتر سے کہا گیا کہ جی وہ ان پہ آرٹیکل 6 بھی لگے گا، فلاں چیز انہوں نے غلط کی تھی، فلاں انہوں نے غلط فیور دے دی اپنی پارٹی کو، کیونکہ اس سے پہلے تو اس ملک میں اللہ کا بڑا کرم رہا ہے کہ غیر جانبدار سے دور آتے رہے ہیں۔ بتاؤ، وہ ایک لغاری صاحب کی مثال ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ ان کو غیر جانبدار ہونا پڑا۔ تو اس لیے عارف علوی پہ زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی پارٹی کو بہت فیور دی۔ کتنی فیور دے دی بھائی انہوں نے؟
سارے صدور یہی کرتے رہے ہیں، کیونکہ صدر سب سے کمزور ترین بندہ تو چن کے لاتی ہے پارٹی یہاں، صدر بیچارہ بیچتا کیا، اور تو اس لیے عمران خان صاحب کو یہ اپنا وہ جو اختلاف ہے واپس لے لینا چاہیے، انہیں کہنا چاہیے کہ عارف علوی صاحب آپ اپنی نوکری کریں، اب جتنے دن رہ گئے ہیں سکون سے کریں، اور دیکھیں نا الیکٹرل کالج جب تک پورا نہیں ہونا، اس سے زیادہ خوش قسمت صدر بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا کہ ریٹائرمنٹ کے باوجود ریٹائرمنٹ نہیں ہو رہی، ایکسٹینشن پہ بے وفائی تو ہوئی نا سر، بے وفائی تو ہوئی اپنے کون سی بے وفائی ہے سر اپنے لیڈر کے ساتھ، نوکری بچا لی، اس ملک میں نوکری کے ساتھ وفا ہوتی ہے، بندوں کے ساتھ وفا کا کوئی تصور نہیں، نامینیٹڈ تو انہوں نے انتہائی اچھے طریقے سے اپنی نوکری کے ساتھ وفا کی ہے، اس کی ان کو داد دینی چاہیے، اور کوئی بے وفائی نہیں ہے، وہ ایک تاریخ دے کے دیکھ تو لی تھی صدر نے، کیا ہوا تھا اس کا حال، چھوڑے یار سپریم کورٹ تاریخ دے کے یہاں الیکشن نہیں کرا سکی، بس آپ یہ مطلب باقی کہانیاں ہیں، وہ ہم جتنی مرضی وہ پڑھی لکھی باتیں ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اچھا مجھے یاد آ گیا، بریک کی طرف جا رہی تھی میں، کامران یوسف صاحب آپ نے ایک بریک بھی کی تھی، خبر ملاقاتیں کچھ تھی عارف علوی صاحب کی، تو یہ اس کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ وہ نہیں کر سکے وہ خواہش پوری چیئرمین تحریک انصاف کی، اور وہ ناراض ہو گئے کامران صاحب؟ جی بالکل، آئی تھنک یہ پہلے جب خبریں آ رہی تھیں کہ کیونکہ باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن کا اور لا منسٹری کا جو بھی ویو تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب صدر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، لیکن اس کے باوجود جو ان کو لیگل ایڈوائس ملی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں، اور جو میری معلومات تھیں کہ جب وہ تاریخ کا اعلان کرنے لگے تھے تو پھر جو پاکستان کی دو اعلیٰ شخصیات ہیں ان کی وہاں پر ایوان صدر میں چوتھے فلور پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ایک ہفتے انہوں نے پھر اس اعلان میں تاخیر کی، لیکن جو اعلان کیا بھی تو انہوں نے ایک ایڈوائز کی، سجیسٹ کیا، نہ کہ باقاعدہ طور پر ایک آپ کہہ لیں کہ نوٹیفیکیشن کر دیا کہ جی فلاں ڈیٹ کو الیکشنز ہونے چاہیے، تو کہیں نہ کہیں اس میٹنگ نے بھی کام کیا، اور واضح پیغام صدر کو دے دیا گیا کہ پہلے بھی آپ اس طرح کی حرکتیں کر چکے ہیں، اور اس طرح کا اگر آپ سپوائلر کا رول پلے کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے پھر خراب ہوں گی، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک پریگمیٹک ویو لیا، اور انہوں نے اگر دو کہ اب باوجود اس کے کہ ان کی مدت پوری ہو چکی ہے، آئینی طور پر وہ رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے اگر مزید صدارت کے مزے لوٹنے تھے تو پھر اس طرح سے کانفرنٹیشن دعا چھوٹی سی بات، جی عامر صاحب، بس صدر نے شدت سے صدارتی مدت میں اضافہ قبول کر لیا، بس وفا کا تقاضا پھر یہ تو نہیں کہ آپ اپنا جو آپ عہدہ انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کریں، اور جس نے آپ کو نامینیٹ کیا، مطلب مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ پھر وہ تو مشکل میں ہی آپ کو لگتا ہے نا کہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنی وفا کی ہے، آسانیوں میں تو سبھی وفا کر جاتے ہیں، بہرحال جی سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو۔ سوال یہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی پر گرفت کمزور ہو گئی یا نہیں، آپ نے جانا ایکسپرٹس نے کیا کہا اس بارے میں، ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ آج کا جو ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ انتقام نہیں عوام کی خوشحالی، یہ نون لیگ کا جی نیا نعرہ ہے، اسی پر ہم سوال رکھ رہے ہیں کہ کھوئی عوامی مقبولیت یہ نعرہ واپس دلوا سکے گا یا نہیں، رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، نون لیگ نے آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ شہباز شریف اور دیگر سینئر رہنماؤں نے مختلف جگہوں پر عوام سے خطاب کیا، اور اس رابطہ مہم کی جو خاص بات یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے نعرے اور جو بیانیہ تھا وہ ہمیں بدلا ہوا نظر آیا۔ آج شہباز شریف نے کہا کہ جن کرداروں نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی اس کا سب کو علم ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف انتقام لینے کے لیے واپس نہیں آ رہے۔ شہباز شریف نے ووٹرز کو ماضی بھی یاد کروایا اور پارٹی کی کارکردگی کا بھی انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ 2013 میں نواز شریف نے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ تھی جس کو ختم کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے نواز شریف دور میں یہ بھی کہا کہ مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ 2018 میں تاریخی دھاندلی اور جھرلو انتخابات ہوئے اور عوام کو ترقی خوشحالی سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو اقتدار سے نہیں ہٹایا گیا تھا بلکہ عوامی ترقی اور خوشحالی کو روکا گیا تھا۔ ناظرین، شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ جو ترقی کا رکا ہوا سفر ہے اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ اس سے قبل احسن اقبال نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کا پیغام اور بیانیہ تقریر نہیں عمل کا بیانیہ ہے۔ نواز شریف ایک ٹیسٹڈ لیڈر ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کامیاب ہو کر 2024 میں عوام کو مہنگائی کی چکی سے نکالیں گے۔ مجموعی طور پر ناظرین یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ اب نئے نعرے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے گی۔ اسی مناسبت سے سوال ایاز صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، کیونکہ یہ جو عوامی مقبولیت کی بات کرتے ہیں ہم بار بار کہ عوام میں پرفارمنس بیسیکلی بیانیہ ہیں، اس سے پہلے ہم نے بارہا بات کی کہ نواز شریف صاحب جو احتساب کے بیانیے کی بات کرتے ہیں، لیکن آج جس طرح سامنے نکلے مختلف سینئر رہنما شہباز شریف سمیت، آپ کو لگتا ہے یہ جو نیا نعرہ عوام کی خدمت کے طور پر سامنے آ رہا ہے کیا یہ مقبول ہوگا اور جو کھوئی ہوئی مقبولیت ہے نون لیگ کی اس کو واپس لائے؟
دیکھیں عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ شاید مقافات عمل ہوگا، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو میں کیا نام دوں۔ شہباز شریف صاحب جتنی دفعہ چیف منسٹر رہے وہ نواز شریف کی طاقت میں اضافے کا باعث بنتے رہے، صرف 16 ماہ وہ پرائم منسٹر بنے اس ملک کے، اور انہوں نے سارے بھلا دیے کہ جو حالت اس ملک کی ہو گئی اس کے بعد، مطلب کچھ اور یاد ہی نہیں ہے۔ مریم صاحبہ نے پہلا جلسہ کر کے دیکھ لیا جس کی کل رانا ثناء اللہ بھی وضاحت کر رہے تھے کہ ٹائم نہیں تھا، وہ جلدی میں کیا۔ آج میرے چھوٹے قائد نکلے ہوئے ہیں، وہ اپنے حلقے میں نکلے ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے اصولاً تو یہی طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ آہستہ آہستہ مومنٹم بنائیں اور پھر کسی بڑے جلسے کی طرف جائیں، لیکن وہ چونکہ نون لیگ میں بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس لیے وہ مشورہ انہوں نے دے دیا کہ جی آپ جلسے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور لاہور چونکہ آپ کا گڑھ ہے نہیں، لاہور ان کا گڑھ تھا۔ جو لوگوں کی حالت ہے، آپ کا سب سے بڑا مخالف اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کی کوئی بات بھی اس طرح سے اس کا بیان بھی نہیں چل سکتا، اس کے 2 3 4 5 6 نمبر وہ جو اس کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کہیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، باقی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، کوئی ایسا ٹف ٹائم دینے والا آپ کو باہر نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنے گڑھ میں کراؤڈ پل نہیں کر پا رہے، ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو انعامی سکیمیں دینا پڑ رہی ہیں، کھانے کھلانے پڑ رہے ہیں، ہر طرح کا لالچ دے کے آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک آپ کا مومنٹم نہیں بن سکا، اور یہ بار بار بیانیے بدلنے سے مقبولیت نہیں بڑھا کرتی، مقبولیتیں کم ہوتی ہیں ان سے، لیکن یہ ظاہر ہے ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے اندازے سارے غلط ثابت ہو جائیں، لیکن آج کی تاریخ تک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کراؤڈ مینار پاکستان میں اتنا اکٹھا کر سکیں گے کہ وہ امپریسو۔ جی کامران یوسف صاحب، آپ کو لگتا ہے وہ جو لاہور گڑھ تھا وہ اس کو ہے میں بدل سکیں گے کہ لاہور ابھی بھی نون لیگ کا گڑھ ہے؟ آپ جو عوام کی خدمت اور اپنی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں وہ ووٹرز کو کھینچ سکیں گے دوبارہ سے اپنے پاس؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے، اور جو بات بنیادی ہے یہاں پہ کہ کیا ان کا جو بیانیہ ہے یہ مقبول اور قبول ہوگا۔ آئی تھنک اس وقت نون لیگ نے جو حالیہ دنوں میں خاص کر کے بڑے میاں صاحب نے اپنا جو کچھ بیانیہ بدلا ہے تو وہ مقبولیت سے زیادہ آئی تھنک قبولیت پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ جہاں سے قبولیت ہونی ہے تبھی ان کی واپسی ہو سکتی ہے۔ آئی تھنک 2 اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا نظریہ، دوسری ہوتی ہے پریگمیٹک سوچ۔ نظریہ جو تھا پی ایم ایل این کا ووٹ کو عزت دو یا جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ تھا وہ تو اسی دن انہوں نے دفن کر دیا تھا جب انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ پھر تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو چھوٹے میاں صاحب ہیں کس طریقے سے وہ جنرل باجوہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو اب جو نون لیگ ہے، ایون جو بڑے میاں صاحب کو بھی مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے میاں صاحب نے کنونس کر لیا ہے کہ پریگمیٹک اپروچ اپنانی چاہیے، زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت اپروچ اپنانی چاہیے، اور وہ اپروچ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی کانفرنٹیشن نہیں کرنی، کیونکہ بہت واضح ہے آئی تھنک جو پاکستان کے نظام کو بڑا بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی جو سابقہ آرمی چیف ہے اس کا احتساب جو ہے وہ پاکستان میں کم از کم ممکن نہیں ہے۔ خود میاں صاحب نے کوشش کی تھی جنرل مشرف کی، اور اس کا کیا حال ہوا ہمارے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شاید وہ اقدام نہ کرتے ان کو آرٹیکل 6 لگانے کا تو شاید وہ اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کرتے۔ لیکن امپورٹنٹ یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو اس وقت عوام کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آپ کی معیشت، اور کیا نون لیگ کے پاس پرانی باتوں کے علاوہ، جیسے چھوٹے میاں صاحب ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ کیسے انفلیشن کو وہ کہاں پہ لے کے آ گئے، ملک ترقی کر رہا تھا اور پھر ایک سازش ہوئی، نواز شریف کو ہٹا دیا گیا، ٹھیک ہے وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پھر 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے وہ کارکردگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس وقت آئی تھنک عوام کے اندر وہ جماعت الٹیمیٹلی مقبول ہوگی جو وہ اکنامک ریوائیول کا جو روڈ میپ ہے وہ عوام کو دے سکے گی، اور کیا یہ نون لیگ دے سکے گی سوائے اس کے کہ پرانی جو اپنی ترقی کے جو وہ جو بھی خواب دکھاتے ہیں یا ماضی میں جو اچیو کرتے رہے ہیں اس کی بنیاد پر الیکشن جیت سکتی ہے؟ مجھے آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک اپ ہل ٹاسک اس موقع کے اوپر نظر آتی ہے، کیونکہ عوام کے اندر سٹل آئی تھنک جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ ہے ہی مہنگائی اور جو پاکستان کی بگڑتی ہوئی معیشت ہے۔ جی عامر صاحب، سمپل سی بات ہے کہ نواز شریف کو بیانیہ دینا ہے اکنامک ریوائیول کا، ڈیولپمنٹ وہ کر کے دکھا چکے ہوئے ہیں اور اسی طرف ان کی تیاریاں ہیں، بزنس مین وہ خود ہیں،
اور دنیا بھر میں وہ تمام ماڈل ان کے سامنے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، جو ناکام ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس پہ دھرنے چڑھا دیے جاتے ہیں، چونکہ ماضی کے ساتھ بات ختم کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جی ماضی کو چھوڑ دیں اور نہ بتائیں۔ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کے اوپر بوجھ ہے 16 مہینے کی حکومت کا، آپ کو چاہے آپ تھے یا نہیں تھے لیکن آپ کے نام پہ حکومت تھی، یعنی نواز شریف کے نام پہ۔ میرے خیال میں تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور اسحاق ڈار کو تو فی الحال پبلک میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ مریم نواز اور نواز شریف آئیں، ان کو بات کرنی چاہیے، نواز شریف کو آ کے اپنا بیانیہ دینا ہوگا جو کہ 21 تاریخ کو وہ دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں پہلے جیل جانا ہوگا اور بہت بھول جاتے ہیں کہ وہ جیل اپنی بیٹی کے ساتھ جا چکے ہوئے ہیں۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ایک مجرم ہے، کیا اسے ضمانت مل سکتی ہے راداری کی؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ایک مجرم کو کیا کبھی یہاں عدالتوں نے ضمانت پہ نکال کے کابینہ نے 50 روپے کے سٹامپ پہ اوکے کر کے رونا دھونا خود ڈال کے جہازوں پہ چڑھایا ہے؟ نہیں چڑھایا۔ اگر مجرم عدالت سے، حکومت سے اجازت لے کے باہر جا سکتا ہے تو وہ عدالت کی اجازت سے پاکستان آ بھی سکتا ہے، انہیں ضمانت ملے گی بھی صحیح، جلسہ بھی ہوگا، اور یہی پی ایم ایل این کا امتحان بھی ہے کہ جلسہ کتنا بڑا ہوگا اور جوش و خروش کتنا بڑا ہوگا۔ یہی ان کی سیاسی انتخابی کاروائی کا آغاز ہوگا یا انجام ہوگا، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے 21 اکتوبر۔ نوید صاحب 21 اکتوبر کو بیانیہ تو وہ دے دیں گے، کیا عوام میں قبول ہوگا ان کا بیانیہ؟ ظاہر ہے ان کی واپسی اب بڑا ٹاسک تو ان کے لیے یہی ہے کہ نا عوامی مقبولیت، وہ جو ایک اپنا ووٹ بینک کھو چکے ہیں اس کو وہ واپس لا سکیں گے؟ نوید صاحب دعا میرے خیال میں نواز لیگ کو اس بات کا اچھی طرح سے جو ہے وہ اس کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ عوام میں مقبولیت کھو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، ابھی ریسنٹ جو گیلپ کا سروے تھا اس میں آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں اور باقی جماعتیں اور باقی پولیٹیشین کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت میں ایک چھوٹا سا الیکشن ہوا، اور اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ تمام جتنی بھی ریاستی رکاوٹیں تھیں اس کے باوجود جو ہے وہی اسی شخص کا بیٹا جس کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا، وہ جو ہے وہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، جیسے کہ خان صاحب نے پہلے بات کی کہ کون مانتا ہے یہاں عدالتوں کو، کون مانتا ہے یہاں آئین کو، کون مانتا ہے یہاں قانون کو کہ وہ اس الیکشن کا جو ہے رزلٹ روک لیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ باقی ساری جماعتوں کو بھی یہ اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ ان کو وہ جو ہے عوام میں مقبولیت ان کی نہیں ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کنفیوزڈ ہیں۔ کنفیوز ان دی سینس کہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب وہاں سے بیانیہ دیتے ہیں کہ وہ ان ججوں اور جرنیلوں کے نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کے احتساب کے بغیر جو ہے وہ معاشی ترقی کا سفر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مزے کی بات ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی ترقی جو ہے وہ مشروط ہے ان ججز اور ان جرنیلوں کا ان کے احتساب کے ساتھ جنہوں نے ان کو نکالا تھا۔ پھر جو ہے ان کے چھوٹے بھائی آتے ہیں اور پھر ان کی پارٹی کے دیگر جو لیڈران ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ انتقامی سیاست کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ شاید ان کو یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے۔ اور یہی بات جو یہ کہی جا رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے ایک کنوکٹڈ شخص کو جو ہے وہ ملک سے باہر جانے دیا گیا، یہی پی ٹی آئی جو ہے اور یہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے وہ عمران خان صاحب کو لاڈلا کہتی رہی، ان کو سلیکٹڈ کہتی رہی، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میرے خیال میں جو صحیح لاڈلا ہے وہ تو نواز شریف صاحب تھا، جن کو جو ایک کنوکٹڈ شخص پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے، جو اپنی جیل ٹرم پوری کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسٹامپ پیپر پہ باہر جانے دیا جاتا ہے اور کچھ ہفتوں کے لیے جانے دیا جاتا ہے، اور وہ وہاں سے بیٹھا ہے تب سے اب تک۔ تو اب جو رانا صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اگر وہ مثال موجود ہے تو ان کو جو ہے وہ ضمانت جو ہے اس پہ وہ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ جو مسلم لیگ نواز ہے اس کا بیانیہ کچھ نہیں ہے،
अच्छा, अब बात ये है कि इकोनॉमिक रिवाइवल, जैसे कहा जाता है कि जी मियाँ साहब जो है उनके बड़े ताल्लुकात हैं, बड़े खसूसन मिडिल ईस्ट में उनके जो है बड़े अपने जाती ताल्लुकात हैं। तो एक बात मेरे ख्याल में ठीक है नवीद साहब, आपने कहा गया, चूंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिएगा।